फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल-फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मौका इनायत किया कि आपके साथ तज़किया सीरीज़ की इस पहली किस्त में शरीक हो सकूं। ये प्रोग्राम कुरान फाउंडेशन के रज़ाकारों ने 2 साल या 3 साल कबल शुरू किया था, जो मुकम्मल नहीं हो सका। वो भी मसरूफ़ थे, मेरी भी अपनी मसरूफियत थी, तदरीसी मसरूफियत, टीचिंग की जो है मसरूफियत, एडमिनिस्ट्रेशन की मसरूफियत। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया है कि हम फिर से इस सीरीज़ को, तज़किया की सीरीज़ को फिर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि तज़किया क्या है। तज़किया जो है ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है साफ करना, प्यूरिफाई करना, किसी चीज़ की सफाई करना, उसकी तत्हीर करना और उसे तमाम बुराइयों, आलाइशों, गंदगियों से उसे दूर करना। ये बुनियादी तौर पर तज़किया कहलाता है। तज़किया नफ्स का मतलब ये होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो नफ्स दिया है, उस नफ्स को कैसे वो पाक करे, उस नफ्स को वो कैसे प्यूरिफाई करे, उस नफ्स को वो कैसे साफ करे। और ये काम जो है ये फराइज का हिस्सा है, ये ऑब्लिगेशन है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है। जिस तरह हमें बदन को साफ करना जरूरी है, वैसे ही हमें अपने नफ्स की तत्हीर करना, नफ्स का प्यूरिफिकेशन करना, ये भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और बदन पाक करने से हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये यकीनी नहीं है, मगर नफ्स की तज़किये से कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि नफ्स को प्यूरिफाई करने पर कामयाबी का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को प्यूरिफाई किया। यानी गोया कामयाबी का दारोमदार नफ्स को प्यूरिफाई करना है, नफ्स को साफ करना है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तज़किया की इंपॉर्टेंस कितनी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ नफ्स की अहमियत जो है दीन में कितनी है। कि अल्लाह फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल है जिसने अपने नफ्स का प्यूरिफिकेशन किया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को साफ सुथरा किया, अपने नफ्स को बुराइयों से दूर किया। अभी आगे गुफ्तगू में हम इस बात को जानेंगे कि नफ्स की बुराइयां क्या हैं, नफ्स की गंदगी क्या है, नफ्स किन चीजों से जो है वो पॉल्यूटेड होता है, किन चीजों से जो है वो परागंदा होता है। इनको हम बाद में समझेंगे, मगर ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि तज़किया नफ्स उन अहम अहकाम में से है जिसका हमारे रब ने, हमारे खालिक व मालिक ने, हमारे परवरदिगार ने हमें जिसका हुक्म दिया है। और आप देखें कि कितनी एहतमाम के साथ जिक्र किया है। आप लोगों ने 30वें पारे में सूरे शम्स में जो है आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कितने एहतमाम के साथ नफ्स के प्यूरिफिकेशन और उस पर कामयाबी की बात अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को बयान करने से पहले कई बार जो है वो कसम याद फरमाता है। हालांकि अल्लाह ताला बगैर कसम की भी जो बात कहता है वो बात सच्ची होती है, बगैर कसम के जो बात फरमाता है उस बात में भी कोई डाउट नहीं होता है। मगर बात की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ताला नफ्स के प्यूरिफिकेशन के जरिए कामयाबी मिलने को कई बार कसम याद फरमाने के बाद करता है। ये अल्लाह ताला का तरीका है कुरान में कि जब कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है, जब कोई अहम बात वो हमारे साथ जो है उस हमें मुत्तला करना चाहता है, तो ऐसी बात को बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कसम याद फरमाता है। कभी किसी बात को बयान करने के लिए कुरान में एक बार कसम याद फरमाई, किसी बात को बयान करने के लिए 2 बार कसम याद फरमाई, किसी बात को बयान करने के लिए 3 और 4 बार कसम याद फरमाई। मगर
नफ्स के प्यूरिफिकेशन की अहमियत को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 13 बार कसम याद फरमाई। 13 बार कसम याद फरमाने के बाद कहा कद अफलाहा मन ज़क्का, कि कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स का प्यूरिफिकेशन किया, जिसने अपने नफ्स को साफ किया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तज़किया जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है, तज़किया जो है वो कितना अहम है कि बगैर तज़किये के हम फलाह, कामयाबी और सक्सेस को किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि तज़किया क्या है, तज़किया की हकीकत और माहियत, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, और तज़किया जो है वो हासिल कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, उसूल तज़किया के लिए किन बातों पर अमल करने की ज़रूरत है, किन बातों से बचने की ज़रूरत है, दवाएं क्या हैं, परहेज़ क्या है, इलाज क्या है, और कैसे हम इस तज़किया को हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये बड़ी ही अहमियत की बात है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो अगर अपने साथ कलम और कागज भी रखें तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा कि अगर दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसी बात आए कि जो हमें याद करनी हो तो हम उसे जरूर याद करें। मगर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम की हुई एक दुआ से मैं अपनी बात शुरू करता हूं और अपने तमाम साथियों से ये ख्वाहिश करता हूं कि वो हमारे साथ जो है इस दुआ को पढ़ें। ये जरूरी नहीं कि उनकी बात हम तक पहुंचे, वो हमारे साथ इस दुआ को पढ़ें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वबा और बला के नुज़ूल के वक्त ये दुआ पढ़ने की हिदायत दी है, ये दुआ पढ़ने की तलकीन की है। मैं दुआ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला तज़किया सीरीज की इस पहली नशिस्त में हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं कोशिश करूंगा कि इस दुआ को लिखकर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुरान फाउंडेशन के जरिए आपको ये दुआ पहुंच जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए, और पूरी इंसानियत पर ये वबा जो नाजिल है, अल्लाह ताला अपने फजल करम से और अपने मुज़क्का बंदों के तकर्रुब के तुफैल इस बला को, इस वबा को, इस एपिडेमिक को जो है इंसानों से दूर करे और सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आप गौर करें तो हमारे वजूद को जो है 3 अलग अलग कंपोनेंट से तैयार किया है। हमारी इंसान को उसने 3 अलग अलग चीजों से मुरक्कब बनाया है। इंसान के अंदर 3 अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अपनी माहियत, अपनी खुसूसियात, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और ये 3 चीजें हैं, बदन, अक्ल और रूह। बदन, अक्ल और रूह, ये 3 बेसिक कंपोनेंट हैं जो जिनसे बना है, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वजूद को बनाया है। बदन है हमारे साथ, अक्ल है हमारे साथ, और रूह है। रूह जो है वो हमारी जिंदगी और हमारी हयात की अलामत है। अक्ल है जिसके जरिए हम अच्छाई और बुराई को जानते हैं, और ये बदन है जिसके जरिए हम अक्ल की हिदायत की रोशनी में हम काम करते हैं। अगर आप देखें तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी जो रूह की ओरिजिनलिटी है वो अक्ल की ओरिजिनलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, और इन दोनों की जो हकीकत है वो बदन की हकीकत से बिल्कुल अलग है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस इंसान के लिए, जिसके वजूद को 3 हकीकतों से मुरक्कब बनाया है, उसके लिए जब हिदायत का निज़ाम भेजा, उसके लिए जब गाइडेंस का एक सिस्टम जो है अपने नबियों और रसूलों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए इस दुनिया में भेजा, तो उसने अपने दीन को भी जो है
دین کو بھی جو ہے 3 ارکان پر مشتمل بنایا. جس طرح بندوں کو 3 اجزاء سے مرکب کیا، 3 پارٹ سے مرکب کیا، ویسے اپنے دین کو بھی جو ہے وہ 3 ارکان سے جو ہے وہ مرکب کیا. اگر آپ دیکھیں تو دین کے ان تینوں ارکان کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عبادات ہے اور اخلاق ہے. عقیدہ ہے، عبادات ہیں اور اخلاق ہے. ان تینوں کو جو حدیث جبریل میں جو ہے ایمان، اسلام اور احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی حکمت یہ ہے، اس کا وزڈم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے لیے یہ دین بھیجا ہے، جس کے گائیڈنس کے لیے یہ دین بھیجا ہے، اس انسان کا وجود 3 چیزوں سے مرکب ہے: عقل، روح اور بدن. اور جو دین انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا وہ بھی 3 ارکان سے، اس میں بھی 3 پارٹ ہیں، اس میں بھی 3 حصے ہیں. پہلے حصے کا نام ہے ایمان، دوسرے حصے کا نام ہے اسلام، تیسرے حصے کا نام ہے احسان. دراصل یہ ایسا انتظام اس لیے کیا گیا چونکہ انسان کے وجود کے تینوں پارٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، لہذا ان تینوں کے گائیڈنس کے لیے 3 الگ الگ سسٹم چاہیے. 3 الگ الگ چیزوں کے ذریعے ان تینوں کا گائیڈنس ہو سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس طرح ایمان کے ذریعے ہمارے عقل کی ہدایت کا کام ہوتا ہے، ایمان کے ذریعے ہمارے عقل کی ہدایت کا عمل ہوتا ہے. اور اسلام کے ذریعے، اسلام نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، اس کے ذریعے ہمارے بدن کی اصلاح کا کام ہوتا ہے. اور احسان کے ذریعے ہماری روح کی ہدایت کا کام ہوتا ہے، ہماری روح کی درستگی اور اس کے ارشادات اور ہدایات کے لیے احسان جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور حدیث جبرائیل میں ان تینوں کا ذکر آیا ہے. اور ان تینوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں جو ہے یہ دین ہیں، یعنی ایمان، اسلام اور احسان جو ہے یہ تینوں جو ہیں یہ دین ہیں. حضرات گرامی، یہ تینوں جو ہیں ہم کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتے ہیں. ایمان بھی وہیں سے ملتا ہے، احسان بھی وہیں سے ملتا ہے اور اسلام بھی وہیں سے ملتا ہے. جو علم، جو کتابیں ایمان کو بیان کرتی ہیں، ایمان کے تقاضوں کو بیان کرتی ہیں، ایمان کی ضرورتوں کو بیان کرتی ہیں، ایمان کے فرائض اور واجبات کو بیان کرتی ہیں، اس علم کو ہم علم کلام کہتے ہیں، علم عقیدہ کہتے ہیں. جس علم کے ذریعے ہمیں اسلام کے فرائض اور واجبات، اوامر اور نواہی کا پتہ چلتا ہے، اس علم کو ہم فقہ کہتے ہیں. اور جس علم کے ذریعے ہمیں احسان سے متعلق چیزوں کا علم ہوتا ہے، تزکیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تزکیہ کے طریقے کو جس علم کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں، اس علم کو جو ہے ہم تصوف کہتے ہیں. تو گویا اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے تینوں ارکان، ایمان، اسلام اور احسان کو جن 3 علوم کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہیں علم کلام اور عقیدہ، علم فقہ اور علم تصوف. تو گویا علم تصوف جو ہے ہمیں روح کی ہدایت فراہم کرتا ہے، ہماری روح کو، ہمارے نفس کو بہتر بناتا ہے، ہماری روح کی صفائی کرتا ہے، ہمارے قلب کا تجلیہ کرتا ہے، قلب کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. جو علم، اس علم کا نام ہے علم تصوف. علم تصوف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخر اس کو تصوف کیوں کہا گیا، اس کا نام تصوف کیوں رکھا گیا. تو علماء نے اس کی کئی وجہیں بیان کی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اہل تصوف جو ہے وہ اون کا لباس پہنتے تھے، عربی میں اون کو صوف کہتے ہیں، صوف کہتے ہیں. تو تصوفہ کے معنی ہوتا ہے کہ اون کا لباس پہننا. چونکہ صوفیاء کرام اور فقراء جو ہے پرانے زمانے میں اونی لبادے اوڑھتے تھے، لہذا صوف سے یہ تصوف بنا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ صفت سے بنا ہے. صفت یعنی کوالٹی. چونکہ جو مسلمان تصوف پر عمل کرتے ہیں، جو مسلمان تصوف کا علم رکھتے ہیں، وہ مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ کوالٹی والے ہیں، وہ سب سے زیادہ اچھی صفات والے ہیں. لہذا تصوف جو ہے وہ صفت سے بنا ہے. ایک اور گروہ یہ ہے جس نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، تصوف جو ہے وہ صف سے بنا ہے. صف، آپ جانتے ہیں مسجدوں میں جو لائنیں بنتی ہیں انہیں صف کہتے ہیں.
تو تصوف صف سے بنا ہے، چونکہ صوفیہ اور اہل تصوف جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صف اول میں رہتے ہیں، لہذا اس علم کو تصوف اور اس علم پر عمل کرنے والوں کو صوفی کا نام دیا گیا۔ ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ صفہ سے بنا ہے، تصوف صفہ سے بنا ہے، اور صفہ جو ہے اس چبوترے کا نام تھا جو مسجد نبوی کے متصل بنا ہوا تھا، جس میں فقراء صحابہ، غرباء صحابہ جہاں بیٹھا کرتے تھے اور جن کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی۔ وہ بڑی بلند پایا اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول وہ صحابہ تھے جنہیں اہل صفہ کہا جاتا تھا۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد سے متصل ایک چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے، اس چبوترے کا نام صفہ اور اس پر بیٹھنے والوں کا نام اہل صفہ تھا۔ چونکہ علوم قلبیہ پر سب سے زیادہ وہ لوگ توجہ دیتے تھے، لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف جو ہے وہ صفہ سے بنا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، تصوف کا نام رکھنے کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے نفس کے پیوریفیکیشن اور تزکیے کو جانتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی روح کو پاک کرتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکے، اللہ کی رضا ہو سکے۔ حضرات گرامی، جیسے ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے، علم تصوف کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے نفوس کا تزکیہ کرے، وہ ہمارے نفوس کو پیوریفائی کرے۔ تو ہم علم تصوف کے ذریعے جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پیوریفائی یور ہارٹ، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، ہم اپنے نفس کو پیوریفائی کیسے کریں۔ جس علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ علم تصوف کہلاتا ہے۔ جس طرح فقہ کے ذریعے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج اور عمرے کا طریقہ ہمیں فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ایمان کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، تقدیر کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، یہ ہمیں علم کلام سے حاصل ہوتا ہے۔ علم کلام سے ہمیں عقیدہ حاصل ہوتا ہے، ایمان حاصل ہوتا ہے۔ علم فقہ سے ہمیں شریعت اور اسلام حاصل ہوتا ہے، اور علم تصوف سے ہمیں پیوریفیکیشن، تزکیہ اور احسان کا حصول ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ہمیں تین چیزوں سے بنایا اور ہماری ہدایت کا جو نظام بھیجا وہ بھی تین چیزوں سے مرکب ہے۔ حضرات گرامی، یہاں بعض حضرات کو یہ اشکال ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تصوف کا لفظ عہد صحابہ میں کیوں نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ جو ہے وہ کیوں نہیں تھا۔ تو یہ بحث اعتراض کی بات ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے اس سوال میں کچھ بھی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ دراصل تصوف جو ہے وہ اپنے نام کے اعتبار سے، نامن کلیچر کے اعتبار سے یہ بعد میں پیدا ہوا لفظ، مگر یہ جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ پر جو بیٹھنے والے فقراء صحابہ تھے وہ سب اہل تصوف تھے، بلکہ سارے صحابہ اہل تصوف تھے، اور وہ جو ہے وہ تصوف کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کیا تھا۔ البتہ یہ اصطلاح، یہ ٹرمنالوجی، یہ تصوف کی ٹرمنالوجی، تزکیہ کی ٹرمنالوجی اور دوسری اور کی جو ٹرمنالوجی ہے، یہ چیزیں ٹرمنالوجی بعد میں پیدا ہوئی، مگر ان کی حقیقتیں جو ہے اس زمانے میں موجود تھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی، مگر صحیح حدیث، ضعیف حدیث، متواتر حدیث، مشہور حدیث، منقطع حدیث، موقوف حدیث، مرسل حدیث، یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی۔ مگر یہ ٹرمنالوجی نہ ہونے سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیث نہیں تھی۔ اسی طرح علم کلام کی جو اصطلاحات ہیں، علم کلام کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ بھی جو ہے اس زمانے میں نہیں تھی، مگر عقیدہ تھا، ایمان تھا، مگر علم کلام کی اصطلاحات اور ٹرمنالوجی نہیں تھی۔ ایسی شریعت تھی مگر فقہ کی ٹرمنالوجی اور فقہ کی اصطلاحات اس زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے تصوف بھی تھا، لیکن تصوف کا لفظ، تصوف کی ٹرمنالوجی، تصوف کے جو بعض طریقے ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ وہ سب
صوفی تھے، سارے صحابہ کرام صوفی تھے. اب آپ پوچھیں کہ آخر وہ اپنے کو صوفی کیوں نہیں کہتے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن بزرگوں کے پاس، جس نفوس قدسیہ کے پاس، جن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس صحابیت جیسا ٹائٹل ہو، انہیں کسی ٹائٹل کی حاجت نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ محدث نہیں کہلاتے تھے، وہ فقیہ نہیں کہلاتے تھے، وہ مجتہد نہیں کہلاتے تھے، وہ متکلم نہیں کہلاتے تھے، وہ عالم نہیں کہلاتے تھے، وہ مفتی نہیں کہلاتے تھے. اسی طرح وہ صوفی بھی نہیں کہلاتے تھے، مگر وہ محدث تھے، وہ مفتی تھے، وہ عالم تھے، وہ صوفی تھے. تو اس کو سمجھیے. اور مسلمانوں نے اس اصطلاح کو، ایسا نہیں، اگرچہ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، مگر بے حد قدیم اصطلاح ہے. ہارون رشید کے زمانے میں ابن خلدون جو ہے، جو سوشل سائنس کا جو ہے فاؤنڈر مانا جاتا ہے، ابن خلدون، جس نے اپنے مقدمے کے ذریعے سوشل سائنس کی بنیاد رکھی، سوشولوجی کی بنیاد جس نے رکھی، تاریخ نویسی کی بنیاد جس نے اپنے مقدمے کے ذریعے لکھی، وہ اس نے اپنے کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ صوفیہ جو ہے وہ بہت پرانے زمانے سے ہارون رشید کے زمانے میں پائے جاتے تھے. اور کشف الظنون جو ہے ایک بہت ہی ایتھینٹک جو ہے بیبلیوگرافیکل کتاب ہے، کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون. اس میں لکھا ہے سب سے پہلے جس بزرگ کو صوفی کہا گیا وہ شیخ ابو ہاشم صوفی تھے، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. تو گویا لفظ صوفی جو ہے پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری صدی ہجری کے شروعات میں جو ہے تمام مسلم سوسائٹی میں یہ بہت اچھی طرح سے یہ مشہور ہو گیا تھا. اور صوفیاء کرام کا تذکرہ جو ہے لوگوں کی زبان پر تھا، اور بہت سی کتابوں میں تصوف کا جو ہے اور صوفی کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم جو ہے ہر زمانے سے رہا ہے، یہ کوئی علم بدعت نہیں ہے، کوئی یہ نیا علم نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو پہلے نہیں رہا، بلکہ ہر زمانے میں تھا. البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہوں نے یہ سارے حاصل، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے صوفی تھے، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے صوفی تھے. مگر جب لوگوں کے مزاج بدلے، جب لوگوں میں نیکیوں کا جذبہ کم ہوا، جب لوگوں میں تقوی اور طہارت کی کمی آئی، جب لوگوں میں جو ہے خدا شناسی کا مزاج کم ہوا، تب علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے تصوف کے قاعدے بنائے، تصوف کے اصول بنائے، تصوف کے جو ہے اسباق بنائے، تصوف کے درس تیار کیے. جب لوگ بگڑنے لگے، صحابہ کرام تو بنے بنائے تھے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی، نہ انہیں علم حدیث کی ضرورت تھی، نہ علم کلام کی ضرورت تھی، نہ علم فقہ کی ضرورت تھی، نہ علم تصوف کی ضرورت تھی. مگر بعد کے لوگوں میں جب دینداری کم ہوئی، جب تقویٰ کم ہوا، جب خدا کا خوف گھٹنے لگا، تب علماء نے جو ہے علم تصوف کے اصول اور قواعد کو جو ہے وہ مدون کیا. اور ہم جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی اور بازید بستامی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہی کے اقوال اور انہی کے فرمودات پر جو ہے یہ علم تصوف کا جو ہے یہ کی بنیاد پڑی. یہ تھا مختصر سا تعارف اس علم کا جس کے ذریعے ہم اپنا پیوریفیکیشن کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے رب، اپنے خالق اور مالک سے جو ہے وہ تعلق پیدا کرتے ہیں. حضرات گرامی، اب اس کے بعد یہ علم، اس علم کا استعمال کیا ہے، یہ اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس علم کی ہمیں حاجت کیا ہے. ہم نے علم کی حقیقت کو بتایا، اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی. اب آپ کو بتائیں کہ اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس علم کا ہمارے پاس استعمال کیا ہے. تو آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ فحش چیزیں، وہ گندی چیزیں ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، چاہے وہ ظاہری گندگی چیز ہوں چاہے باطنی ہوں. عزیزان گرامی، عزیز ساتھیوں، اگر ہم غور کریں تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں، دین کے احکام جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس دو طرح ہیں. یعنی ہمارے وجود میں ہمارا ایک ظاہر ہے، ایک ہمارا باطن ہے، ایک ہمارا انٹیریئر ہے، ایک ہمارا ایکسٹیریئر ہے، ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، ایک ہمارا باطنی وجود ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن،
کہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باطنی گناہ ہیں ان سے بھی منع کیا ہے، جو ظاہری گناہ ہیں ان سے بھی منع کیا ہے، جو ظاہری فحش چیزیں ہیں ان سے بھی منع کیا ہے، جو باطنی فحش چیزیں ہیں ان سے بھی منع کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں عزیزان گرامی تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک شریعت کے احکام ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ تو ظاہری ہمارے ظاہر سے بھی متعلق شریعت کے احکام ہیں اور ہمارے باطن سے متعلق شریعت کے احکام ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے ظاہر سے متعلق شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، اوامر یعنی احکام آرڈرز، اور نواہی یعنی پروہیبیشنز، جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو ظاہری اوامر کیا ہیں؟ ظاہری اوامر ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ظاہر کے لیے اوامر ہیں، اور ہمارے ظاہر کے لیے نواہی جو ہیں پروہیبیشنز کیا ہیں؟ قتل مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، حرام مال مت کھاؤ۔ تو یہ ہمارے ظاہر سے متعلق اوامر و نواہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے باطن سے متعلق بھی احکام ہیں، اور ان احکام میں بھی کچھ اوامر ہیں، آرڈرز ہیں، کچھ نواہی ہیں، پروہیبیشنز ہیں۔ تو باطن سے متعلق جو اوامر ہیں ان میں سے ایمان ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ باطنی آرڈرز ہیں، یہ باطنی آرڈرز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ باطنی آرڈرز پر عمل نہ آپ ہاتھ سے کرتے ہیں، نہ پیر سے کرتے ہیں، نہ زبان سے کرتے ہیں، نہ ناک کان اور آنکھ سے کرتے ہیں، یہ آپ دل سے کرتے ہیں، آپ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور باطنی آرڈرز میں یہ ہے کہ آپ سچ بولیے، جو ہے سنسیئر رہیے، سچے بنیے۔ یہ سب باطن سے متعلق اوامر ہیں۔ اسی طرح باطن سے متعلق نواہی اور پروہیبیشنز بھی ہیں، جیسے جو ہے حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، کسی کے خلاف کراہیت نہ رکھو، کسی سے نفرت نہ کرو۔ تو یہ باطن کے پروہیبیشنز ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظاہر کے بھی کچھ اوامر و نواہی ہیں اور باطن کے بھی کچھ اوامر و نواہی ہیں۔ تو جو ظاہر کے اوامر و نواہی ہیں ان کو ہم فقہ کے ذریعے جانتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کے ذریعے جانتے ہیں، اسلامک لا کے ذریعے ان کو جانتے ہیں، ان اوامر اور نواہی جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور ان اوامر اور نواہی، ان آرڈرز اور پروہیبیشنز کو جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ان کو ہم تصوف کے ذریعے جانتے ہیں۔ ہم تقویٰ کیسے پیدا کریں، اخلاص کیسے پیدا کریں، اللہ کا ذکر کیسے کریں، اللہ سے قربت کیسے پیدا کریں، ورع کیسے پیدا کریں، یہ سب ہمیں علم تصوف ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اور باطن کی بیماریوں سے ہم نجات کیسے پائیں، ہم جلن سے، حسد سے ہم نجات کیسے پائیں، ہم آزادی کیسے حاصل کریں، یہ ہمیں تصوف سکھاتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے ہم اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کر سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو تزکیہ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، اس کے 3 اسٹیج ہیں۔ میں ان 3 اسٹیج کو بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ تزکیہ کا پہلا اسٹیج ہے وہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کرنا، دل کی صفائی کرنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں تخلیہ یا تجلیہ۔ اور اس کے بعد دل کو اچھی چیزوں سے، یعنی حسد کو دل سے نکالیں، جلن کو دل سے نکالیں، کسی سے حقد اور نفرت کو دل سے نکالیں، تو دل کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد اچھی صفات سے دل کو آراستہ کریں، جس کا نام ہے تحلیہ، یعنی اس کو زیور پہنانا۔ وہ جیسے تقویٰ، پرہیزگاری، ورع، شکر، صبر، ان چیزوں سے جو ہے اپنے دل کو جو ہے آراستہ کریں۔ تو گویا یہ پہلا اسٹیپ جو ہے کہ دل کو جو باطنی بیماریاں ہیں، جو باطنی جو ہے پروہیبیشنز ہیں، ان سے دل کو ہم اپنے صاف کریں، اور جو باطنی اوامر ہیں ان سے ہم اپنے دل کو جو ہے آباد کریں۔ تو یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ دونوں کے پورا ہونے کے بعد ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل ہوتی ہے، یعنی دل کی صفائی، پھر برائیوں سے دل کی صفائی، نیکیوں سے اس کی آراستگی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا حصول، یہ پورے پروسیس کو جو ہے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے اور بے شک وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ کے صدقہ طفیل ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، ہمارے دلوں کو جو ہے اپنے نور معرفت سے جو ہے منور اور مجلہ فرما، ہمارے دلوں کو تمام بری صفاتوں سے جو ہے پاک کر دے اور اسے نیک اور اچھی صفاتوں سے آراستہ کر دے۔ وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اگر کسی کو سوال ہے تو ایک ایک کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جسٹ ہیو 10 منٹس۔ جی السلام علیکم، میرا نام عظمی ہے اور میرا سوال تھا کہ روح اور نفس میں ڈفرنس کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہے یہ ایک ہی شے کی الگ الگ حالتوں کا نام ہے۔ میں انشاءاللہ آگے اس پر تفصیل سے بات کروں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام امین ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سلام ہے حضرت، میرا سوال ہے کہ انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں اس کے مطلب آٹومیٹیکلی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس پرٹیکولر شخص سے، جیسے اگر کوئی زانی ہے تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ یہ بیانوں میں سنا جاتا ہے کہ کسی انسان سے نفرت مت کرو، اس کے کام سے نفرت کرو۔ تو اگر کام سے نفرت کریں گے تو اس پرٹیکولر پرسن کو اگر شریعت کے طور پر کوئی سزا دی جاتی ہے تو وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ نفرت ہمیں کام سے ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو سزا دی گئی ہے، اگر کسی کو سزا دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا حکم اس پر نافذ کیا جائے گا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ چنانچہ صحابہ میں ایک شخص کو جو ہے پر حد جاری کی گئی تو صحابہ نے اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کو برا بھلا نہ کہو۔ تو دیکھیں آپ، ایسا ہے نا کہ کسی صفت کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس صفت کو ارتکاب کرنے والا، اس کو کمٹ کرنے والے کو ہم سزا بھی دیں گے، مگر یہ سزا جس کو ہم دیں اس کی ذات سے نفرت کرے یہ ضروری نہیں، چونکہ اس کی ذات سے اگر ہم نفرت کریں گے تو ہم اس کی ہدایت کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ہمارے مطلب یہ کہ اس کو نفرت نہ کرے، مطلب اس کے لیے جو ہے اگر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے تو ہم اسے اپنانے کے لیے کیوں نہ تیار ہوں، ہم اس کی ہدایت کے لیے کیوں نہ تیار ہوں، یہ مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے مقصد کہ اگر ہم نفرت نہیں کریں گے تو اس کو سزا بھی نہ دی جائے، سزا ضرور دی جائے۔ جزاک اللہ حضرت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں معظم بات کر رہا ہوں سن سٹی سے، حیدرآباد سے۔ جی سورہ اعلیٰ کی جو آیت ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو ذکا اس میں جو ہے نا اس کے کیا معنی حضرت، اس کو کیسا ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے؟ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ عموماً جو ہے یہ نماز عید سے پہلے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عید کے خطبے عید ہی کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی رمضان میں روزوں کے ذریعے اپنا پیوریفیکیشن حاصل کیا، اور صبح جو ہے تکبیر بلند کرتا ہوا وہ مسجد گیا اور اس کے بعد جا کے اس نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام منیب ہے، حیدرآباد سے۔ جی سر یہ ایگزامپل سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کوئی چور چوری کر رہا ہے، پولیس والا دیکھ رہا ہے بولے تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے بولے تو وہ خوبان غالب نہیں آتا ہے۔ یہ کس چیز کی کمی ہے اور یہ پوری کیسے ہو سر؟ دیکھیے، عام طور پر تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایمان کی کمی ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض کیسز میں ایمان کی بھی کمی ہو، بعض کیسز میں یہ ہو سکتا ہے کہ
ایمان تو اس کو اللہ پہ پورا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت پر بھی پورا یقین ہو کہ اللہ ہمارا معاف کر دے گا جو ہے. مگر بلا شبہ جس کو جتنا پختہ یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے اتنا ہی بچنے کی کوشش کرے گا. اور گناہوں سے نہ بچنا گویا ہماری ایمان کی کمزوری کی بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے. جزاک اللہ سر. اس کمی کو پوری کرنے کے لیے کوئی مراقبہ نہیں، آپ یقین آپ میں نے بتایا کہ نفس کا تزکیہ ہی اس کمی کو پوری کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ جب نفس پر ہمارے گرد و غبار ہوتے ہیں، گناہوں کے جو ہے اندھیرے چھائے رہتے ہیں، جب ہمارے نفس پر جو ہے خواہشات نفس اور دنیا طلبی کے بادل جو ہے اس پہ چھائے رہتے ہیں، تو ہم کو حقیقتیں نظر نہیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ، آپ دیکھیں جیسے بالکل امتحان کی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور جانتے ہیں کہ اگر پڑھیں گے تو امتحان میں کامیاب ہوں گے. اس کے باوجود بھی ہمارا نفس جو ہے ہمیں امتحان کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے. ایسے ہی معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر ہم نفس کی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر جو نفس کا جو تزکیہ کرتا ہے وہ جتنا زیادہ نفس مزکہ ہوتا ہے، جتنا نفس کا آپ تزکیہ کرتے ہیں، اتنا ہی وہ اس غفلت سے دور ہوتا چلا. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ دخول مع صوفیہ فرض و عین، یعنی تصوف کا پڑھنا اور صوفیہ کے ساتھ رہنا یہ فرض عین ہے، چونکہ اس کے بغیر آپ تزکیہ نہیں حاصل کر سکتے. اور جب تک تزکیہ نہیں حاصل کر سکیں گے، نہ آپ کا ایمان مکمل ہوگا، نہ آپ کا جو ہے وہ اسلام مکمل ہوگا. اسی کہ آپ جانتے ہیں نا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہے تو پورا بدن درست ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ یہ دل ہے. تو گویا دل کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر یہ اچھا تو پورا وجود اچھا، اور یہ خراب تو پورا وجود خراب. اسی لیے علماء تزکیہ نفس پر، تزکیہ قلب پر، تزکیہ روح پر اتنا زیادہ زور ڈالتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کسی خطاب میں ایک تفصیل سے ان کے فرق کو ظاہر کروں گا، بیان کروں. جزاک اللہ سر. شکریہ. السلام علیکم سر، میں شعیب بول رہا ہوں ناگپور سے. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شعیب؟ گھر میں سب خیر عافیت ہے سب؟ جی الحمدللہ سر. جو ابھی آپ نے صحبت کی بات کی، تھوڑا آج کل بڑا مصروفیات کا وقت چلتا ہے، ہم لوگ بھی جب آفس میں لاگ ان کرتے تو ایک دم شام آئے تک رات ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی محفل نہیں مل پاتی. تو اس کا یعنی کیسا کیا جائے سر اچھی صحبت میں، یا کوئی ہم لوگ ورد و وظائف کچھ کرے، یا آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے آج کی زندگی جو ہے گزشتہ پہلے کی زندگی سے بہت ہی مختلف ہے. آج کی زندگی کے تقاضے بھی بہت مختلف ہیں. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تھوڑا وقت نکالیں اور علماء اور خاص کر کے جو اہل دل صوفیہ ہیں، اہل دل علماء ہیں، ہم ان کی صحبت میں رہیں. اور اگر اس کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسی کتابوں کا انتخاب کریں، کتابوں کی ایک فہرست بنائیں. احیاء علوم الدین ہے، عوارف المعارف ہے، کشف المحجوب ہے، رسالہ قشیریہ ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو بالکل کسی شیخ کی طرح ہمارے لیے کام کرتی ہیں. ہم ان کتابوں کا جو ہے وہ ترجمہ اپنے پاس اردو میں یا انگریزی میں رکھیں، اور روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن جو ہے تھوڑا سا ایک حصے کا مطالعہ کریں. یہ بھی ہمارے دل پہ وہی کام کرتی ہیں جیسا کوئی شیخ طریقت ہمارے لیے کام کرتا ہے، ویسے یہ کتابیں بھی کام کرتی ہیں. بلکہ احیاء علوم الدین کے لیے کہا گیا ہے کہ شیخ لمن لا شیخ لہ. یہ احیاء علوم الدین امام غزالی کی، یہ اس کی پیر ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ سر، جزاک اللہ. سر میرا نام جمیل احمد خان ہے، میں حیدرآباد سے. بہت بہت سر شکریہ. اہلاً وسہلاً. سر میرا کوشچن ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو علم رکھتے ہوئے بھی جو ہے ہم بعض وقت عمل نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسا ہم سالو کریں گے سر؟ جیسا آپ بولے کہ بنیادی بات نفس کا تزکیہ کرنا اور جو ہے اپنے نفس کو پاک کرنا اپنے کو معلوم ہے کرنا ہے بول کے، پھر بھی اس کے معلوم ہوتے ہوئے بھی اپن نہیں کر پاتے، تو اس کو کیسا
उसके लिए भी सूफिया ने तरीका बताया, उसके लिए भी सूफिया ने तरीका बताया है कि आप ऐसा लिटरेचर पढ़िए कि जिसमें अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के डर, अज़ाब यौम क़यामत और जो है जहन्नम और उसकी खतरनाकियों का तस्करा हो। ऐसी किताबें अगर हम अपने पास लाएं और उसको बार बार पढ़ें तो वो हमको पुश करेंगी कि हम इनसे बचने की कोशिश करें। जब हम इससे बचने के लिए अपने आप को आमादा करेंगे तो फिर हम तज़किए नफ्स की तरफ जाएंगे और तज़किए नफ्स इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें इस माहौल से निकालकर एक नई दुनिया में पहुंचाएगा, इस हालत से निकालकर एक नई हालत में और इस स्टेट से निकालकर एक दूसरे स्टेट में पहुंचाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि कुरान का मुताला करें, कुरान की में उन पढ़ें जिसमें क़यामत का जिक्र किया गया है। आप यकीन कीजिए, आप अरबी अगर जानते हैं तो कुरान ने क़यामत के जिस तरह जिक्र किया है वो बिल्कुल इंसान को जो है एक अजीब कैफियत उसके अंदर पैदा करता है और गुनाहों से तौबा की तरफ उसको रुजू करता है। इसी तरह अल्लाह वालों की सबन हयात पढ़िए। देखिए, कुछ तो आप ही को करना पड़ेगा, चूंकि मिलना जजा जो है हम ही को मिलनी है, लिहाजा कुछ हमको करना है। तो अगर तबीयत का मैलान नहीं होता तो इस तरह क़यामत और अजाब वगैरह से मुतालिक जो है जो तफसीर और हदीस में आया है हम उसका मुताबिक करें। हम अहलुल्लाह की जो है सीरत और समाने को पढ़ें। इंशाल्लाह ये दोनों चीजें जो है बैलेंस वे में जो है हमको तज़किये की तरफ जरूर ले जाएंगे। शुक्रिया सर जी। और मेरे अजीज में एक से पहले कोई सवाल करे मैं एक बार बता दूं कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये सब जानते बूझते भी हम जो है अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि वो अपनी सोबत को चेंज करें। इसलिए कि जब तक आप अपनी सोबत नहीं चेंज करेंगे, आप कितनी भी ख्वाहिश क्यों ना रखें, कितनी भी आप तमन्ना क्यों ना रखें अपने दिल में, आपका इंटीरियर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपनी सोबत को चेंज करें। मैं एक हदीस सुनाता हूं जो ज़हन में आ रही है, इंशाल्लाह सोबत पर हम पूरी तफसील से हम बात करेंगे। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा जो है साथी और बुरा साथी जो है वो उसकी दो मिसालें अल्लाह के रसूल ने दी कि अच्छे साथी की मिसाल जैसे कि मुश्क बेचने वाला, मुश्क बेचने वाले की सोबत अगर आप इख्तियार कीजिएगा, आपके पास पैसा होगा तो आप मुश्क खरीद लेंगे। हो सकता है कि आपका दोस्त जो है तोहफे में दे दे, और अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब भी मुश्क की खुशबू आपको मिलती रहेगी। और अगर आप बुरे की सोबत करते हैं तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि उसकी मिसाल जैसे लोहार की भट्टी में हवा देने वाला होता है, समझे, नाफिकिल कीर, हवा देने वाला है। अगर आप उसकी दोस्ती करेंगे तो वो आपके कपड़े जला देगा, कपड़े नहीं जलाएगा तो आपके मुंह को काला जरूर कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अपने सराउंडिंग पर नजर डालें कि हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। सब यही बेसिक है, यही फर्स्ट स्टेप है, यही वो बुनियादी काम है जो तज़किया के लिए हमें सबसे पहले करना है कि हम खराब लोगों की सोबत से अपने को बाहर। शुक्रिया सर। आई थिंक सर काफी है, वी कैन कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह कल यही टाइम मिलेगा ना सर, अपन 10 बजे के टाइम पे अपन कल इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी अच्छी बात है। तो अपन कल यही लिंक से अपन इंशाल्लाह करते हैं। दुआ फरमाइए। अपने हिफाजत में रखिए, आप सबकी हिफाजत फरमाए और सबको तमाम परेशानियों और बलाओं से दूर रखे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।